बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज ईद के तीसरे दिन इनसाइट में। आज की हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि सैयद सरफराज अहमद शाह साहब मारूफ दीनी स्कॉलर, रूहानी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम चल के बातें करेंगे, कुछ दिल की बातें करेंगे। और दिल की बातें इस हवाले से ख़ास तौर पे कि आज का दिन जो हमें इसार व कुर्बानी का जज्बा जो हमारे अंदर है बेदार करता है, उसकी अगर वैसे देखा जाए तो अहमियत क्या है। और उस हवाले से फिर ये भी देखा जाए ये सब कुछ हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। क्या सिर्फ यही है अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का तरीका, या इसके अलावा भी और बहुत कुछ है? ये चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम बुनियादी तौर पे जो ये तमाम काम करते हैं कुर्बानी का और ये सारा, ये तो ये है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाए। तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना तो पूरा साल पड़ा हुआ है, पूरा साल हम भूले हुए रहते हैं। ये इंसान इस वक्त लगता है जैसे एक जल्दी में है हर काम करने के। वहाँ भी वो इबादत हो उसमें भी जल्दी, कहीं पहुँचना है उसमें भी जल्दी। अगर मांगता है अल्लाह से तो वो सिर्फ दुनिया की बातें मांग रहा होता है, रूहानी बातों की तरफ उसकी तवज्जो कम जाती है। मैंने बहुत लंबा अहाता कर दिया चीज़ों का, लेकिन हम चूँकि बड़े शौक़ से चाह रहे हैं कि पब्लिक के नाज़रीन आपकी बात सुने और आपको जाने कि आपका पैगाम क्या है, इस हवाले से मैं खुल के ज़रा मतलब वो मौजू को फैला रहा हूँ। तो यहीं से शुरू करते हैं कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के और क्या क्या तरीक़ेकार हैं, मतलब और क्या किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राव साहब, सिर्फ एक कुर्बानी जो ईद उल अज़हा के दिन की जाती है, इस्लाम में मामला सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर इस्लाम को आप ज़रा गहरी नज़र से देखें, सिर्फ ये देख के कि ये अहकामात हैं हम छोड़ न दें या उस पर गौर न करें, अगर एक एक चीज़ को हम गौर से देखें, इस्लाम में अवलीन हैसियत जो हासिल है वो नमाज को है। अब ये नमाज रब के लिए हम पढ़ते हैं और खालिस्तन रब के लिए है, लेकिन इसको अगर एग्ज़ामिन करेंगे आप, दुनियावी मयार पर भी परखेंगे, तो इससे एक अजीब व गरीब सी चीज़ सामने आती है कि नमाज बेहतरीन इबादत है। ये तो उसका एक पहलू हो गया। नमाज एक काफिर में और मुसलमान में तमीज़ करती है, नमाज है, नमाज ये इसका एक पहलू है। जी। लेकिन इसके दूसरे पहलू कि नमाज आपको एक इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने की दावत दे रही है कि आप 5 वक्त मुसलमान इकट्ठे होते हैं हम नमाज की जगह पर मस्जिद में, तो एक दूसरे से हमारे ताल्लुकात शनासाई बढ़ती है। फिर इस्लाम में मस्जिद को एक समाजी और मुआशरती हैसियत भी हासिल है कि इसमें हम बैठ के निकाह भी पढ़वाते हैं, इसी में हम मुसलमानों के जो मामलात हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो ये इसकी इज्तिमाई और मुआशरती हैसियत है मस्जिद की। इसके अंदर जो नमाज के लिए जो आदाब बताए गए हैं, सिर्फ इसी को ले लीजिए कि आप सफ़े फलांगते हुए आगे ना जाके बैठें, बल्कि जहाँ जगह है वहीं बैठ जाइए। ये आदाब महफिल हैं। दूसरों के लिए जगह बनाइए, ये ईसार है दूसरों के लिए। फिर एक डिसिप्लिन पैदा करती है कि आप सफ़े सीधी बनाइए, तो ये डिसिप्लिन है। सबसे बड़ा डिसिप्लिन ये पैदा करती है कि इमाम की आवाज़ पर आपने लब्बैक कहना है। ज़ुबान से तो नहीं लब्बैक कहते, लेकिन जो इमाम कमांड देता है नमाज में तो हम उसको फॉलो करते हैं।
یہ آپ کو امام کی اطاعت، حکمران کی اطاعت سکھاتی. اس میں ہم اپنے آرام کی قربانی دیتے ہیں کہ سردیوں میں لحاف میں سے جس وقت بڑی گہری نیند آئی ہوتی ہے، ہم اس وقت نماز کے لیے اٹھ کے وضو کر کے تو مسجد میں جاتے ہیں. اپنے آرام کو ہم نماز کی خاطر قربان کر دیتے ہیں. روزے کی طرف آ جائیے تو روزہ جو آپ کو تعلیمات دیتا ہے وہ ساری کی ساری ایثار اور قربانی کی ہیں، ضبط اور برداشت کی ہیں. سیلف ڈسپلن پیدا ہوتا ہے اس سے. اور ایسا آدمی جس نے روزہ رکھا ہے اس کو جتنا ثواب ملتا ہے، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. یہ آپ کو ترغیب دے رہا ہے دوسروں کو کھانا آفر کرنے کی. کوئی آدمی آپ پر برہم ہو رہا ہے تو روزے دار کو حکم یہ ہے کہ اس کو خاموشی سے برداشت کر لے. جب معاملہ زیادہ بڑھتے دیکھے تو پھر یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. اب یہ آدمی کو نہ صرف یہ کہ سیلف ڈسپلن کی طرف لے کے جا رہی چیز، بلکہ معاشرتی سطح پر معاشرے میں یہ جھگڑوں کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. آپ زکوٰۃ کی طرف آ جائیے. ایک آپ کی ہارڈ ارنڈ منی ہے، آپ اللہ کے نام پر کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ زکوٰۃ دے دیں، تو آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے 2.5% اپنی سیونگز کا 2.5% دے دیتے ہیں. اور بڑے اس کے آداب بھی ہیں کہ زکوٰۃ کس انداز میں دی جائے. خیرات کی بڑی تاکید ہے کہ اللہ کے نام پہ خیرات کرو. اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اوپنلی بھی اور سیکریٹلی بھی. وہ قربانی ہے کہ آپ اپنی ہارڈ ارنڈ منی میں سے دوسروں کو دیتے ہیں. اسلام کے اندر تو ایک ایک چیز ہماری جو ہے وہ رقم ہے ایثار اور قربانی سے. اگر ہم اسلام میں جو احکامات ہیں ان کو پورے آداب کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ فالو کریں تو وہ صریحاً ایثار اور قربانی ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے طریقے یہ تو عبادات ہیں. اللہ سب سے راضی ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک 3 بڑے مقبول فعل ہیں: بھوکے کو کھانا کھلانا، مسافر کو کھانا کھلانا، مقروض کا قرض ادا کرنا، غلام کو آزاد کروانا. اب یہ 3 فعل ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے مرغوب ہیں. تو آپ نے آپ ہی کی گفتگو کا ایک حصہ یہ تھا کہ قربانی کے علاوہ رب کو راضی کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. رب کو پکارنا وہ اولین عبادت ہے. لیکن جب ہم دوسروں کے لیے مہربان ہو جاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے ہیں تو رب راضی ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے رویوں کے اندر یہ تبدیلی لے آنی چاہیے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں، احسان کا سلوک کریں، تاکہ رب ہم سے راضی ہو جائے. آپ یہ دیکھیے کہ حدیث اب ہمارے لیے قرآن کی بات سب سے معتبر چیز حدیث ہے. حدیث ہے کہ تم میں سب میں بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے. تو اگر میں اس تگدو میں لگ جاؤں کہ میں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جاؤں، نفع بخش ہو جاؤں، رب راضی ہو جائے گا. پھر
ایک حدیث یہ آپ کو ملے گی کہ تم میں سب میں برا شخص وہ ہے جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہوں یا جس کے شر سے لوگ خوفزدہ ہوں. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ نہیں ہیں. تو اگر میں صرف اتنا ہی کر لوں کہ کسی آدمی کو مجھ سے نقصان کا اندیشہ نہ رہے، لوگوں کو میرے شر سے کوئی خدشہ نہ ہو، رب راضی ہو جائے گا. لیکن اسلام کے ان پہلوؤں کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. جب ہم مسلمان کی توجہ ادھر کو مبذول کرائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر وہ جو اسلامی اخوت کا تصور ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا یہ فرمائیے، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے رب کو پکارنے والی بات کی، تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ رب کو پکارنے کے بھی طریقے ہیں. جو کم علم ہے وہ زور سے پکارتا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ بہت دور ہے. جو علم والا ہے، زیادہ علم والا ہے، وہ دھیمے سے پکارتا ہے، اس کو معلوم ہے اللہ میری شگرف سے بھی قریب ہے. اور جو بہت جاننے والا ہے وہ تو ہیبت زدہ ہو جاتا ہے کہ میں پکاروں تو کیسے پکاروں. اس سطح پہ آنے کی اہمیت کہا جاتا ہے بہت زیادہ ہے، کہ اس سطح پہ پہنچ جاؤ کہ جہاں پہ تم جانو کہ میری نس نس میں، رگ رگ میں رب موجود ہے، اور میرا کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو پھر خلاف احکامات جو ہو وہ. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ ذرا اس کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اور پھر لوگ تو اس کو سمجھ نہیں پاتے پورے طریقے سے. دیکھیے، اس کا تعلق براہ راست علم سے ہے. آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ ایسی جاب میں ہیں جہاں بڑے بڑے صاحب علم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے آپ کا. تو آپ سے بہتر کون اس بات کو جانے گا کہ جب آپ کا واسطہ مجھ جیسے کم علم آدمی سے پڑا تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں بے چین ہوں یہ دکھانے کے لیے کہ لوگوں دیکھو میں بڑا قابل آدمی ہوں، تو میں بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہوں. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ میں علم میں ابھی بہت پیچھے ہوں. جس کو اللہ جتنا زیادہ علم دیتا جاتا ہے وہ اتنا ہی دھیما ہوتا چلا جاتا ہے. علم کا اور تحمل کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں، وہ بہت یکجا ہے کہ علم سے تحمل آتا ہے، بردباری آتی ہے. لیکن جتنا کم علم ہوگا اتنا بڑبولا ہوگا بندہ میری طرح. جتنا زیادہ علم ہو جائے گا اس میں عاجزی بھی آ جائے گی، اس کے اندر انکساری بھی آ جائے گی، اس کے اندر تحمل آ جائے گا، اس کے اندر بردباری آ جائے گی. وہ عاجزی اور انکساری اس لیے نہیں آتی کہ وہ خالی ہوتا ہے. وہ عاجزی اور انکساری اس لیے آتی ہے کہ جوں جوں کسی شخص کو علم ملتا ہے وہ علم کی وسعت کا ادراک اس کو ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اسے علم کا ادراک ہوتا ہے کہ علم کتنا وسیع ہے، اتنا اپنے آپ کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں. علم تو بہت وسیع ہے، ایسا گہرا سمندر ہے کہ کوئی غوطہ خور اس کی تہہ کو پہنچا ہی نہیں. تو اس کو اپنا آپ چھوٹا دکھائی دیتا. اس وجہ سے اس کے اندر وہ انکساری، عاجزی وہ پیدا ہوتی ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زبان گنگ ہو جاتی بندے کی، بول نہیں پاتا، وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان قدرت الہی پر، اللہ نہیں، اس کی ذات نہیں، قدرت الہی پر نظر ڈالتا ہے اور غور کرتا ہے، اس کی گہرائی اس کو دکھائی دیتی ہے، گرچہ پوری نہیں، اس کا ایک بڑا چھوٹا سا حصہ. تو وہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ عالم حیرت میں چلا جاتا ہے.
اور جب کوئی آدمی عالم حیرت میں جائے گا تو اس کی زبان بند ہو جائے گی، منہ بند ہو جائے گا، پھر وہ بولتا نہیں ہے، پھر وہ حالت استغراق میں رہتا ہے. اس لیے کہ جوں جوں وہ علم کے اندر اترتا جاتا ہے اس کا مزہ اسے اور آتا ہے، تو وہ مزید آگے جانا چاہتا ہے، مزید آگے جانا چاہتا ہے. اس کی مثال یہی ہے کہ جب آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں تو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھلے آپ کے والدین آپ کو کتنی نصیحت کر کے بھیجیں کہ آپ نے 30 کلومیٹر پر آور سے اوپر نہیں جانا، لیکن آپ کی اسپیڈ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں ہوا ہمیں سامنے سے پڑتی تو زیادہ آکسیجن ہمیں ملتی ہے ہمارے پھیپھڑوں کو، ذہن کو، اس سے ہمارے اندر جلانی پیدا ہوتی ہے. تو جلانی جو پیدا ہوتی ہے وہ ہمیں تیز دوڑانے پہ مجبور کرتی ہے، اور تیز دوڑتی تو اور آکسیجن ملتی ہے، تو بڑھتا جاتا ہے معاملہ. تو اسی طرح جب آدمی علم میں غور کرنے لگتا ہے تو علم کی گہرائیاں جو دکھائی دیتی ہیں تو اس کی گہرائی میں اور اترتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ عالم میں استغراق میں چلا جاتا ہے کہ کوئی اسے بلائے تو بڑا برا لگتا ہے اس کو کہ اس نے ڈسٹرب کیوں کر دیا. تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں زبان بند ہو جاتی ہے بندے کی. جی یہاں لینی ہے ہمیں چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. جی آپ جیسے فرما رہے تھے مجھے وہ یاد آ رہا تھا علامہ ابن عربی کا کہ العلم حجاب الاکبر. کہنے کو تو یہ پردے کھولنے والی چیز ہے، لیکن علم جو ہے وہ اتنے بڑے حجابات پیدا کر دیتا ہے اور آدمی شرم میں آ جاتا ہے، بلکہ جو عالم ہے جیسے آپ نے کہا زبان گنگ ہو جاتی ہے. تو اس علم کے متلاشی ہمیں ہونا چاہیے سب کو، لیکن ہم بدقسمتی سے بڑی سطحی انداز میں علم کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم پا جاتے ہیں. اور وہ نیوٹن کا بھی مشہور، ہم نے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا اپنی بات کرتے ہوئے کہ نیوٹن جیسا بڑا آدمی کہہ رہا ہے کہ نالج از اے واسٹ سی اینڈ آئی ایم اسٹینڈنگ آن شور کلیکٹنگ پیبلس. نالج ایک بڑا سمندر ہے اور میں اس کے کنارے کھڑا چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن رہا ہوں. اب اس میں اہمیت ایک بات کی آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ اگر بنیادی طور پہ آپ کے علم کا بیس اور آپ کی شخصیت کا بیس 4-5 چیزوں پہ ہو جائے تو پھر شاید آپ اپنے آپ کو پہچاننے لگ جائیں. اور وہ یہ ہے کوئی سوالات کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے کس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے، یہ اندر راسخ ہونے چاہیے. ان کی میرے خیال میں اہمیت کے بارے میں بھی ذرا بتائیے ان سوالات کی. نہیں، یہ سوال کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، مجھے کس لیے بھیجا گیا، بہت اہم سوال ہیں یقیناً. لیکن ان سے زیادہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ جس رب نے مجھے تخلیق کیا میں پہلے اس رب کو تو پہچانوں، اور اس کو میں پہچانوں گا کہ اس کی ذات تک تو میری رسائی ہو نہیں سکتی، میں اس کی ذات کے بارے میں غور و فکر کر نہیں سکتا، لیکن اس کی جو قدرت ہے، اس کا کارخانہ ہے قدرت، میں اس پہ غور و فکر کر سکتا ہوں، غور و خوض کر سکتا ہوں. تو جب میں اس کو دیکھوں گا، جوں اس پر میں غور کروں گا، کارخانہ قدرت کو، اس کے اسرار کو دیکھنے لگوں گا میں آہستہ آہستہ. تو جوں اسرار میرے علم میں آنے لگیں گے تھوڑے تھوڑے، میں اور آگے بڑھوں گا اور بڑھوں گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو پہلے سب سے ضروری چیز یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ میں اپنے آپ کو تو پہچانوں. اچھا، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے بھی ایک بڑی اس میں چیز ہے کہ وہ ایک جگہ آتا ہے کہ سمتوں کا سفر مت کرو، اپنے اندر کا سفر کرو. اگر اپنے آپ کو پہچاننا ہے تو باطن میں جاؤ ڈوب کے، مطلب اس میں دیکھو. وہ لوگ جو ہیں وہ کہیں مغرب کی طرف بھاگ رہے ہیں، کہیں مشرق کی طرف بھاگ رہے ہیں، حالانکہ اصل ہجرت جو ہے وہ اپنے اندر کی طرف ہونی چاہیے، اور تبھی آدمی اپنے آپ کو بھی پہچانے گا اور اپنے رب کو بھی پہچانے گا.
دیکھیے اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں روحانیت میں کہ باہر کا سفر کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان پہلے باطن کا سفر کرے. تو جب تک میں اپنے اندر نہیں جھانک سکتا میں باہر کا سفر بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ میں پہلے اپنے اندر جھانکوں, میں اپنے باطن کا سفر کروں, اور پھر میں باہر کا سفر کرنے کے لائق ہو جاؤں گا. تو اس کا پہلا سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اور کچھ نہ کروں, میں اپنے جسم کے کسی عضو کو پکڑ لوں اور اس پہ غور کرنا شروع کروں کہ یہ کس طرح سے میں وجود میں آ گیا. انسان کی عقل وہیں ختم ہونے لگتی ہے. وہیں آدمی حالت حیرت میں چلا جائے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری بنیاد رکھی گئی ایک قطرے سے, پانی کے جو ناپاک قطرہ ہے, وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. میں ماں کے رحم میں تھا, وہاں تو کوئی نہ کمپیوٹر فٹ ہوا ہے جس کے اوپر کوئی ڈیزائننگ فیڈ ہوئی ہو, کوئی مینوفیکچرنگ پروسیس وہاں فٹ ہوا ہو, کچھ نہیں. وہ تو صرف ایک آپ کو جگہ گول سی ملی ہوئی ہے, آپ کی پروٹیکشن کے لیے اس میں پانی بھرا ہے, اس پانی میں آپ ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے کہ وہی ایک قطرہ جو ہے پانی کا وہ کنورٹ ہو رہا ہے خون کے لوتھڑے میں. ایک عجیب داستان بنے گی کہ پانی کا ایک قطرہ وہ بلڈ میں تبدیل ہوتا ہے اور بلڈ سے بلڈ کا لوتھڑا بنتا ہے. وہ لوتھڑا جو ہے اب کہاں, وہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا جو اس کی تراش خراش کر رہا ہے. کوئی مشین نہیں ہے, کوئی تاریں نہیں جڑی ہیں, کہیں کوئی سینسرز نہیں لگے ہوئے, کہیں کوئی الیکٹروڈ نہیں ٹچ کر رہا ہے اس کو. اس کے اندر آہستہ آہستہ اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں, اور وہ جو خون کا لوتھڑا ہوتا ہے جس کی شکل ارریگولر ہوتی ہے وہ ایک پراپر شیپ لینے لگتا ہے کہ اسی سے پاؤں, ٹانگیں, ہاتھ, بازو, گردن یہ سب وجود میں آنے لگتی ہے. اور جب وہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو عین اپروپریٹ ٹائم پر ٹھک سے روح داخل ہو جاتی ہے اس میں. نہ وہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں جو شکل صورت بنتی ہے از خود, وہ جسم اتنا متناسب ہوتا ہے کہ لوگوں نے ٹرائی کی ہے پلاسٹک سرجنز کے پاس جا کے کہ جو شکل صورت اللہ نے اس نے عطا فرمائی تھی اس کی پلاسٹک سرجری کرا لیں. تمام چیزیں غیر متناسب ہو جاتی ہیں. آپ چھیڑ دیجئے غیر متناسب ہو جائے گی. تو یہ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے کہ بہت ہی متناسب اعضاء آپ کو ملتے ہیں, اور پھر وقت پر وہ روح داخل ہو جاتی ہے. اور روح داخل ہونے کے بعد بھی اس بند جگہ میں پانی میں جو پروٹیکشن کے لیے پانی ارد گرد ہے اس میں انسان زندہ رہتا ہے. ہم پانی میں سانس نہیں لے سکتے, وہاں سانس لے رہا ہے, وہ پانی میں ڈوبا ہوا بند. کیسے, کچھ سمجھ نہیں آتی. تو جب ہم اتنے پہ غور کر لیں کہ میری پیدائش کیسے ہوئی, میں وجود میں کیسے آیا, تو پھر رب کی قدرت کا قائل ہو جائے گا کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو تمام نظام ہستی کو چلا رہی ہے. تو وہاں سے ابتدا شروع ہو جائے گی. پھر یہ آ جائے گا کہ میرا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ضرور ہوگا, اور وہ جو رب بتاتا ہے وہ تو مقصد یہ بتاتا ہے کہ
تم پیدا کیے گئے ہو میری عبادت کے لیے، یہ رب فرما رہا. ہماری پیدائش جو ہے وہ رب کی عبادت کے لیے ہوئی ہے. لیکن وہ عبادت صرف ریچولز تک محدود نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، حج کر لیں. وہ اصل میں عبادت ہے، وہ بندگی کے معنوں میں ہے. اور بندگی نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ان ٹوٹو، کہ کلی اطاعت رب تعالیٰ کی کر لی جائے. اس کے جو احکامات ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس جو رب نے ہماری سہولت کے لیے ہمیں دی ہے. ڈوز اینڈ ڈو ناٹس. ڈوز کی ایک لسٹ ہے، ڈو ناٹس کی ایک لسٹ ہے. اب اتنا ہی کافی نہیں کہ میں ڈوز کی لسٹ پہ عمل کر لوں، کہ جو یہ کہہ رہی ہے تم یہ کرو، حکم ہے تو میں وہ کرتا ہوں، اتنا ہی کافی نہیں ہے. بلکہ مجھے انشور کرنا ہے کہ جو ایک دوسری لسٹ ڈو ناٹس کی دی گئی ہے کہ یہ کام نہیں کرنے تم نے، تو مجھے انشور کرنا ہے کہ میں وہ کام نہ کروں بالکل. تو مجھے یہ دونوں ہی کی اطاعت کرنی ہے، کرنے کی لسٹ کی اور نہ کرنے کی لسٹ دونوں کی. مجھے انشور کرنا ہے کہ دونوں کو میں کر لوں. اور اس کے بعد بھی میری جو عاجزی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے دماغ میں یہ نہ سمائے کہ میں نے اطاعت کر لی، بلکہ میرے دماغ میں یہ ہر وقت خیال رہنا چاہیے کہ میں نہیں کر سکا کچھ بھی. جب میرے ذہن میں ہر وقت یہ خیال آتا ہے میں کچھ نہیں کر سکا، تو یہ میرے اندر عاجزی لے آئے گی، اور عاجزی رب کو بہت پسند ہے. تو اگر کہیں میرے دماغ میں یہ بھوت سوار ہوا کہ میں نیک ہوں، تو میرے اندر تکبر بھی آئے گا اور میری عاجزی بھی رخصت ہو جائے گی. یہ دونوں نقصان ہوگا کہ میں عاجزی لوز کر دوں گا، اس کو ریپلیس کر دے گا تکبر، اور تکبر رب کو قطعاً پسند نہیں. اگر آپ اجازت دیجیے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک. ہم اپنے سوال کی طرف واپس پلٹتے ہیں، جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں اس کو. یہ آپ نے جیسے شروع میں آغاز بتایا، میں اس سے آگے کو بھی سوچ رہا تھا. میرا ذہن ایک لمحے کے لیے چلا گیا کہ وہی بچہ جب پیدا ہوتا ہے، باہر دنیا میں آتا ہے، وہ اتنا عاجز ہے کہ اس کو کوئی چیز پکڑنے کا، وہ جانوروں کے بچے کی طرح نہیں ہے کہ جس نے پیدا ہوا اور اس کے چند لمحے بعد وہ دودھ بھی خود پینے لگتا ہے، وہ کنانچے مارنے لگتا ہے، بائی انسٹنکٹ کرتا ہے. یہ بچہ خود سے دودھ بھی نہیں پی سکتا جب تک اس کو ماں نہ دودھ پلائے. اور یہی بچہ اگر بڑا ہوتا ہے، اگر یہ دیکھے اور سمجھے اس بات کو، تو یہ پوری دنیا اس کے لیے ہے کہ جس کو یہ تسخر کا وہ جو ایک ہے کر لینے والی بات، کہ اس کا یہ ماسٹر بن جاتا ہے، مطلب ماسٹر بن سکتا ہے. اس میں اتنی کیپیبلٹی ہے. لیکن وہی جو آپ والی بات ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. وہ جو ہم آتے ہیں کہ سڑک پہ ہمیں کسی نے روک لیا یا ہماری گاڑی کی لگ گئی، تو پہلا سوال میرا پیدا یہ ہوتا ہے، میں جو اس کو کہتا ہوں کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں. تو انسان بھولا ہوا کیوں ہے پھر؟ مطلب یہ سوال بڑا پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کو معلوم ہے کہ میں دیکھنے کو پوری کائنات میں جتنے ریت کے ذرے ہیں، اس میں ایک ذرے کے برابر میری دنیا ہے، اور اس دنیا میں اربوں لوگ جو پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک چھوٹا سا میں ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے مٹی سے تمہیں بنایا. تو مٹی تو زمین کے نیچے، پاؤں کے نیچے ہوتی ہے. آپ نے بالکل بار بار آپ ارشاد فرماتے رہتے ہیں عاجزی عاجزی عاجزی. انسان اس کو پہنچ کیوں نہیں پاتا اس سطح پہ؟ مطلب بات یہ ہے کہ انسان کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی مثال بالکل کورے کاغذ کی سی یا بالکل کلین سلیٹ کی سی ہے. یہ اختیار اس کے ماں باپ کو ہے یا اس کے گارڈینز کو ہے کہ اس سادہ کاغذ پر، سفید کاغذ پر جو چاہے لکھ دیں، اچھی باتیں لکھ دیں یا بری باتیں لکھ دیں،
بچہ اسی پہ عمل پیرا ہو جائے گا. بچہ تو بالکل کوڑا کاغذ ہے, سفید سلیٹ ہے, وہ صاف, جو اس پہ لکھا جائے گا وہی سب کو نظر آئے گا. یہی بات ہے کہ میں ہمیشہ پروگرامز میں ایک بات کہتا ہوں کہ بچے کی جو اوائل ایج ہے, اوائل عمری ہے اس کی, وہ اوائل عمری بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم اس بھول میں ہیں کہ بچہ ابھی 1 گھنٹہ اس کی عمر ہے, وہ کچھ نہیں جانتا, کچھ نہیں سمجھ رہا. نو, اس کی آنکھیں کھلی ہیں, پیدائش پہ کھل جاتی ہیں آنکھیں. وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اور رجسٹر ہو رہا ہے اس کے یہاں, دماغ کی چپ میں وہ رجسٹر ہو رہا ہے. اب ہم لاپرواہی کرتے ہیں بچوں کی موجودگی میں, وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, ہم وہ کچھ کہتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے. نتیجہ یہ ہے کہ بچہ وہی کچھ سیکھتا ہے. تو جانور کے بچے میں اور انسان کے بچے میں یہی ایک فرق ہے. تو ہمیں اس کی تربیت کے بارے میں بچے کے پہلی سانس, پہلی چیخ کے ساتھ سے محتاط ہو جانا چاہیے. میں بچے کو جو کچھ بنانا چاہتا ہوں, مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو ویسا بنا کے اس کے سامنے پیش کر دینا چاہیے. یقین کیجئے کہ بچہ ویسے ہی اٹھے گا. جبکہ جانور کے بچے جو ہیں وہ بائی انسٹنکٹ زندہ رہتے ہیں. آپ دیکھیے, بطخ کا بچہ ہے, انڈے سے نکلے گا, فوراً پانی میں تیرنا شروع کر دے گا. ہم نہیں تیر سکیں گے. ہرن کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے تھوڑی دیر تک, وہ 2-4 منٹ تک تو کھڑا ہوتا ہے, گر جاتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, گر جاتا ہے, پھر اچانک وہ کھڑا ہوتا ہے اور کلانچے بھرنا شروع کر دیتا ہے. بھینس کا بچہ ہے, وہ ماں کے پاس ہے, جب اسے بھوک لگے گی تو سیدھا وہ ماں کا دودھ پینے کے لیے وہیں پہنچے گا جہاں اس کو میسر ہے. ڈھونڈنا نہیں پڑے گا اسے, یا آپ پکڑ کے نہیں لے کے جائیں گے. تو وہ بائی انسٹنکٹ جاتا ہے. مگرمچھ کے بچے ہیں, ڈن سے نکلتے ہیں, پانی کا رخ کرتے ہیں سیدھے. یہ انسٹنکٹ ہے کہ ابھی ان کی عمر چند گھنٹے ہوتی ہے تو وہ پانی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض کا خاصا ڈسٹینس بھی طے کرتے ہیں, لیکن جائیں گے پانی میں, بائی انسٹنکٹ جاتے ہیں. اچھا, بالکل آپ نے انسٹنکٹ کی بات کی ہے. اسی انسٹنکٹ کی وجہ سے میرے خیال میں انسان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے میرے اندر ایک مٹی کے مجسمے میں. اس روح کا تقاضا یہ ہے کہ میں رب کو پہچانوں اور اس کے احکامات پہ. آپ نے بالکل بدائے ارشاد فرمایا بار بار کہ احکام الہی کا ہم تابعداری کے ساتھ ایک بالکل ایک عاجز غلام کی طرح سے اس کا میں فرائض ادا کروں اپنا. تو مطلب یہ فرمائیے کہ اس راہ میں رکاوٹیں تو اس کو بہت آئیں گی. سب سے بڑی رکاوٹ کیا اس کی اپنی ذات ہی نہیں ہے؟ اس کا نفس سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اور اس نفس کو کچلا جا سکتا ہے صرف ایک میتھڈ کے ساتھ, بغیر لحاظ کیے اپنے نفس کا. اس کی ہر بات کی نفی کر دی جائے, حتیٰ کہ نفس آپ سے دوستی کر لے اور آپ کو بہکانا چھوڑ دے. کیونکہ نفس کی آپ سے دوستی یہ ہے کہ آپ کو بہکائے نہیں, غلط راہوں کی ترغیب نہ دے, اور آپ سے دشمنی یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جائے. تو اس سے لڑنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے, یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. دوسری بڑی رکاوٹ جو آئے گی وہ آئے گی کہ ترغیبات جو ہیں, ٹیمپٹیشنز, وہ بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گا جب انسان میچور ہوتا ہے. تو ان ٹیمپٹیشنز کو رزسٹ کر کے
قناعت اور توکل کی طرف جانا، وہ سیدھی راہ ہوگی پھر. تو ان دو چیزوں سے انسان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا کہ نفس قابو نہ پالے ہم پہ، اور دنیا کی ٹیمپٹیشنز ہمیں لیور نہ کر لیں اپنے اندر. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی شاہ صاحب آپ کے ٹائم کے لیے. امید ہے عید کا باقی دن بھی آپ کا اچھا گزرے گا، شام بھی آپ کی اچھی گزرے گی. ابھی اجازت دیجیے، مجھے امید ہے شاہ صاحب کی گفتگو سے آج آپ نے بہت سیکھا ہوگا. اس کے بارے میں، ان کی گفتگوؤں کے بارے میں اور اگر آپ جاننا چاہیں تو کتابوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی پہلی کتاب کئی فقیر کے نام سے ہے. وہ سلسلہ آپ خرید سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر بھی ان کے بے شمار پروگرام موجود ہیں. ان کو دیکھ کے آپ سیکھنے کا عمل اپنا جاری رکھیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.